बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क और मुआशरे की तरक्की में और उसकी बेहतरी में मीडिया का अहम तरीन किरदार होता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और फिर माशाअल्लाह ये हमारे चलते फिरते जो एटम बम टाइप चीज़ें हैं, इससे हम न जाने क्या कुछ कह जाते हैं, दिखा जाते हैं, कर जाते हैं, लेकिन उसमें ज़िम्मेदारी कितनी होनी चाहिए? डेफिनेटली फॉर श्योर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए, मगर क्या किसी भी लीडर पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है या नहीं? और वो भी वो लीडर्स जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हों और जो जब दिल चाहा इदारों पे तनकीद कर दी, जब दिल चाहा जला दो, गिरा दो, बैंकाक के शोले चला दो, ये सारी वो चीज़ें हमने देखी। और फिर ये भी एतराज़ किया जाता है मीडिया पे कि वो ये चीज़ें क्यों दिखाते हैं। डेफिनेटली कवानीन अगर मौजूद हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, मगर जब कोई ऐसी शख्सियत वो गुफ्तगू करे और घंटों घंटों उनके खिताबात हम लोगों तक पहुँचाएँ, सुनवाएँ, तो फिर कहाँ कहाँ ज़िम्मेदारी का फुकदान है, किस किस पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, इस पे भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से अपने पहले ख़िताब में जहाँ मुल्की मामलात, मईशत की बात की और मईशत को दोबारा से सहारा देने की बातें की, वहाँ मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू की गई कि कभी भी ना उनकी ख्वाहिश थी और ना वो चाहते हैं बकौल उनके कि मीडिया पे कोई कदगन लगाई जाएगी या पाबंदी लगाई जाएगी, बल्कि उन्होंने अपने कौम से ख़िताब में आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त का अलम भी बुलंद किया। अल्लाह करे कि अमलन भी हम ये देख पाएँ, क्योंकि हमने माजी में ये देखा कि जिस मीडिया के बलबूते पे जिसके ज़रिए हम आवाम तक बातें पहुँचाता देखते रहे आली मर्तबत क़िबला इमरान ख़ान साहब को, लेकिन उन्होंने मीडिया के हवाले से न सिर्फ वज़ीर आज़म होते हुए बल्कि अपोजिशन में आने के बाद, बल्कि अपोजिशन में भी नहीं आए, वो तो असम्बली में ही नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारे साथ चले। और फिर उनके बकौल के जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। क्या मीडिया वाले जानवर हैं या नहीं हैं, इसी पे बात करेंगे। आज स्टूडियोज़ में मैंने ज़हमत दी और सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। अपने उन्हीं दोस्तों को मैंने ज़हमत दी है कि दोबारा से चौथा सुतून की रौनक को बहाल कीजिए और आके वही बातें कीजिए कि हम कितने ज़िम्मेदार हैं और कहाँ कहाँ से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा सामने आना चाहिए। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब की और नैयर अली, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं जनाब आबिद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। और यूट्यूब हो या चैनल हो और फिर ट्विटर पे बहुत फ़ाल हैं जनाब ओन शराजी, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। नैयर अली, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, हम पहले भी इकट्ठे कई प्रोग्राम कर चुके। सवाल फिर वहीं से शुरू करता हूँ मैं कि ये जो 4.25 साल गुज़रे, इसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेस गैलरी ताले लग गए और बातें ऐसी ऐसी हुईं, किसी सहाफ़ी को बख्शा नहीं गया। ये कैसा मंज़र था, ये कैसा तजर्बा था और अब क्या उम्मीद रखी जा सकती है? देखें फैज़ साहब, सबसे पहले तो आपको वापसी मुबारक हो। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। और उसके बाद तमाम जो नाज़रीन हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। आपने जो सवाल किया वो वही सवाल है जो हम सालों से करते आ रहे हैं और हम उसका जवाब तलाश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पिछले 4 साल की बात है तो 4 साल में तो तारीख़ी इक़दामात हुए हैं। तारीख़ रकम हुई पार्लियामान में, पार्लियामेंट की आपने बात की। तारीख़ में पहली बार पार्लिमानी गैलरियाँ जो हैं वो सहाफ़ियों पर बंद की गईं। सदारती ख़िताब था और सदारती ख़िताब के रोज़ जो है वो ताले बड़े बड़े लगे हुए देखे गए गैलरियों पे। और उसके बाद जो एहतजाज हुए, फिर PMDA का जो एक काला कानून लाने की कोशिश की गई और उस पर हम जो है वो एक तवील मुद्दत हमने एहतजाज किया और हम सड़कों पर रहे। और उस एहतजाज का नतीजा ये था कि माजी की हुकूमत को उससे स्टेप बैक करना पड़ा और इस हुकूमत को इसको ख़त्म किया गया इस हुकूमत में आके। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो गुज़श्ता 4 साल थे ये ख़ासे सख्त थे। हज़ारों जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो बेरोज़गार हुए और माशी कत्ल जो है वो इस फ़राग़ दिली से किया गया
کہ لوگوں کے چولہے بجھتے ہوئے دیکھے ہم نے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سالوں یاد رکھا جائے گا یہ جو دور گزرا ہے, اس کے اثرات ختم ہوں گے ان فیملیز سے, اس کے اثرات نہ تو ختم ہوئے ہیں اور اس کے لیے بہت فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ حکومت کو عزم کا اظہار کیا وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی تقریر میں, اور انہوں نے گزشتہ 4 سالوں کو جو ہے وہ سیاہ دور قرار بھی دیا, اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب جو ہے وہ جیسے پی ایم ڈی ختم کر دیا ہے تو اب مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے جس سے صحافیوں کی فلاح کے لیے, صحافیوں کی بہتری کے لیے اقدامات ہوں گے. لیکن جب تک اس کی عملی تصویر سامنے نہیں آتی اس وقت تک کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ جو ایک ہم نے آمرانہ دور حکومت دیکھا پچھلے 4 سال میڈیا کے لیے وہ اب ختم ہوگا صحافیوں کے لیے. لیٹس ہوپ سو. امید رکھنی چاہیے. یہ ڈیفینیٹلی. عابد عباسی صاحب, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ ہیں, الیکٹ ہوئے نا, سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو بعض گروپ کہتے ہیں. بہرحال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ورکرز کی جس طرح بات نیت نے کی, میں خود گزرا, سارے گزرے اس چیز سے, اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ فیملیز بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی فیملیاں ہی پیچھے بھیجتی ہیں کہ بھائی گزارے ہی نہیں ہو رہے, اور خود وہ کسی دوست کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, پریس کلب سے کھانا کھا لیا. یہ معاملہ فوری طور پہ حکومت وقت کو کرنا کیا چاہیے؟ بہت شکریہ فیض صاحب. ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں پروگرام کر رہے ہیں اور چوتھے ستون کے ساتھ دوبارہ سے آپ سکرین پر ہیں, اور ہمیں اس لحاظ سے خوشی میں اس لحاظ سے چاہوں گا کہ چونکہ جب اب یہاں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جرنلسٹوں کی بات کریں, اس طبقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو پورے پاکستان کے ہاں مظلوم اور ان پسماندہ طبقات کی بات کرتا ہے, اور معاشرے کی آنکھ اور کان ہے, اور وہ ارباب اختیار تک وہ مسائل پہنچاتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسائل کی نشاندہی کرے اور پھر ارباب اختیار اس پر معاملے کو ٹیک اپ کر کے اس کے حل کی طرف بڑھ سکیں. اور مجھے اس لحاظ سے خوشی ہے کہ جب آپ یہاں بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے مسائل یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا ماضی میں ضرور جانا چاہوں گا, کیونکہ آپ جب گزشتہ 4 سال کی بات کر رہے ہیں تو اس 4 سال کا امپیکٹ یا اس کا جو خاص کر متاثرین جو اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں جس کی واپسی ایک پورے تسلسل کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی تو یہ ہم مشکلات میں گھرے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میئر نے بات کی کہ پی ایم ڈی اس کی واپسی ہوئی, آر آئی یو جے نے, پی ایف یو جے نے بھرپور جدوجہد کی, ہم پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے کیمپ لگایا, اس کے نتیجے میں جو ہے آج پرائم منسٹر نے یعنی 2 روز پہلے انہوں نے جو خطاب کیا اس کے اندر اس کے خاتمے کا اعلان کیا. لیکن ہم جب پہلی سپیچ پرائم منسٹر کی تھی تو ہم نے اس وقت خدشے کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے میڈیا کی آزادی کے لیے کام نہیں کیا تو پھر بہت مشکل ہوگا آگے چلنا. ہمارا 2018 میں جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ اس وقت آ رہی تھی وہ شاید میڈیا کو اس وقت بڑی اس کی سپورٹ اس کو حاصل تھی, تو خیال یہ تھا اس وقت کہ شاید وہ بہت سارے ایسے اقدامات, انقلابی اقدامات کرے گی جس سے اس کو شاید میڈیا کو بہت ریلیف مل پائے گا. لیکن اس کا الٹا جو اقدامات سامنے آئے اس کے نتیجے میں 10,000 سے زائد ہمارے جو میڈیا ہاؤسز کے اندر کام کرنے والے ورکرز تھے, جرنلسٹ تھے, وہ متاثر ہوئے, وہ بے روزگار ہو گئے, اور مسلسل وہ کام چلتا رہا. پھر صرف الیکٹرانک میڈیا تک کی معاملہ نہیں رہا, پھر وہ پرنٹ میڈیا تک رہا, حد تک کہ اخبارات, چھوٹے بڑے اخبارات تک رہا. پھر اس قدر متاثرین کی تعداد ہوئی کہ آج آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے وہاں تک معاملہ پہنچ گیا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں آج سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے میڈیا کے لیے جو حالات, برے ترین حالات سے نکل کر آگے ہم بڑھ پائے تھے, آج گزشتہ گورنمنٹ نے اس کو ریورس اس قدر کر دیا کہ آپ روزی اور روٹی کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. وہ شخص کیسے بات کر پائے گا جس کا روزگار ٹھیک نہیں ہے, جو بہتر انداز سے جس کا گھرانہ نہیں چل پا رہا. ہماری یہاں پہ یہ گزارش ضرور ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ چونکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے تحت یا جمہوری انداز سے اس نے ہمیشہ آگے بڑھا. اس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یونین نے, آر آئی یو جے بیسکلی جب شہری آزادیوں کی بات کرتی ہے وہ جمہور کی بھی بات کرتی ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں کہ جس سے میڈیا ہاؤسز کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو جاب سیکیورٹی حاصل ہو, ان کو روزگار جو ہے وہ بہتر انداز سے حاصل ہو سکے, ان کے لیے ہیلتھ انشورنس ان کو حاصل ہو سکے. یہ جو کہ آپ جب اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر بے روزگاری
कम से कम हो। हमने जो माजी के अंदर वादे हुकूमतों के देखे और ख़ासकर लास्ट गवर्नमेंट के देखे, जिसमें हमारा ये ख्याल था कि जो 1.5 करोड़ या करोड़ के करीब जो जॉब्स आएंगी उसके अंदर शायद हमारा भी हिस्सा होगा, चूँकि इस लिहाज से कि बनता था, हक था। जी हाँ, कि नई जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो डेफिनेटली मीडिया हाउसेस भी नए खुलेंगे और एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जिसके नतीजे में वहाँ पर नए लोग इंडक्ट हो सकेंगे। उल्टा वो लोग सारे के सारे बाहर हो गए। और मैं साथ ये भी कहूँगा कि सबसे बड़ा मसला हम पिछले 1.5 साल के अंदर भी बात करते रहे हैं, वो था अखबारात के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की जो कोर्ट है, जिसे ITNE कहते हैं, उसके जज की तैनाती का, ताकि वर्कर्स को वहां से रिलीफ मिल सके जो बेरोजगार हो गए या जिनके वाजिबात है, हद तक वो भी नहीं हुआ, जो भी तनाज़ा है उसको हल करने और हमने मौजूदा गवर्नमेंट को 20 नकाती अपना जो हमारे मसाइल थे उसके हवाले से हमने सिटिंग गवर्नमेंट की मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर को वो मुतालबात पेश किए। और शराजी साहब, जो हमने अभी बात चूँकि चल निकली है पौने 4 साल में, हमने ये देखा कि मीडिया रहनुमा कह ले, वर्कर्स कह ले, मीडिया भी 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की गई कि ओन शराजी सवाल कर रहा है तो एक साफ़ी कह रहा है ना सवाल ना कर। ये हमने ये भी देखा, ये बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं बढ़ाया गया हमें? अच्छा जवाद फैज़ी साहब, सबसे पहले तो जैसे पिछले पौने 4 साल में हम पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को मिस कर रहे थे, PTV पे हम चौथा सतून को मिस कर रहे थे, और PTV का चौथा सतून जो था वो भी गायब था, और ये इकट्ठे पैरेलल चीज़ें चल रही थी। तो अब थोड़ा सा मीडिया को भी सांस आना शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह PTV पे भी चौथा सतून आ गया है। जिस तरह भूल ही ना जाए ठीक है। जितने अरसे बाद आया है जल्दी भूलता नहीं जाता। जो आप कह रहे हैं यकीनी तौर पे कोशिश यही की गई कि ग्रुप बंदी की जाए, ग्रोह बंदी की जाए, और वो जो सेन वाइसेस हैं, वो जो मसाइल उठाती हैं, जो हकाइक पे सवाल करती हैं, उनको इस तरह स्नब कर दिया जाए कि वो बात उस अंदाज में ना कर सके जिस अंदाज में उन्हें करनी चाहिए। और फिर साफियों के रूप में मैं बड़ा वाजे कहूंगा कि कुछ वर्कर्स को इंडक्ट किया गया, कुछ साफी वर्कर्स के अंदाज में पार्टियों के लिए काम करने लगे, और वो पार्टी पे तनकीद को अपने पर्सनल तनकीद ले जाते हैं और वो फिर उसको इस अंदाज में रिएक्ट करते हैं। और हमने ये पौने 4 साल में देखा है, 4-5 वाकयात तो मेरे साथ पर्सनली बीत चुके हैं ना, और उस पर नेशनल प्रेस क्लब हो, PFUJ हो, RIUJ बाकायदा तौर पे एहतजाज किया और हमने हर फोरम पे मामला उठाया। तो अब ये मसला बिल्कुल, ये सहाफत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है ना, किसी भी जो इंडस्ट्री होती है या कोई भी इस तरह की एक सूरत है, उसमें अंदरूनी अगर खलफशार बढ़ जाए तो वो ज़्यादा नुकसान होता है। कोशिश ये की गई कि ये साफ़ी जो हैं, ये जो आज़ादी सहाफ़त का नाम लेते हैं, ये जो नारे लगाते हैं, ये जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, इनके खिलाफ इनके अंदर से ही कुछ लोगों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो बड़ा आसान होगा। हमने देखा कि पिछले प्रेस क्लब के इलेक्शन में मतलब वफाक की सतह पे, वुज़रा की सतह पे, उसमें हमने देखा कि नारे लगाए जाते थे। मैंने तो इवन एक वजीर को कहा था कि आप अपनी तस्वीर लगवा लें। मतलब इस हद तक आप साफियों की सियासत में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और आपकी ये कोशिश होती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सहाफत आपका तफैलिया बन जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिस तरह कहेंगे उस अंदाज में साफी बोले, जवाद फैजी उस अंदाज में बोले, या आबद अब्बासी या नैयर, तो ये मुमकिन नहीं होगा। और इस दौर में वैसे भी मुमकिन नहीं होगा। आप चैनल्स को रोकेंगे, आपने ये किया, आपने नशियातें बंद पौने 4 साल की, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, अब आप एक चैनल को लेके साथ फिर रहे हैं, एक चैनल की DSNG को आजादी होती है। अच्छा, क्या जो खान साहब ये कहते हैं कि जी आजादी सहाफत और बरतानिया से मैंने नहीं सीखा, तो क्या इक्वल जो है वो प्लेइंग फील्ड तमाम चैनल्स के लिए नहीं होनी चाहिए? क्या जो एक मतलब वो मखसूस चैनल को लेके चलते हैं? तो ये वो चीजें हैं जो हमारे जो सियासतदान हैं वो जो कहते थे कि मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं, मीडिया की वजह से मेरी पार्टी बनी है, और हम मीडिया ना होता तो हमारा मैसेज इस तरह ना पहुंचता। और वो आजकल क्या कर रहे हैं, जब आप अपोजिशन में हैं तो आपका ये रवैया है, हुकूमत में तो हमने देखा आमराना रवैया, साफ्ती आजादियों को आपने सल्ब किया। PFUJ की रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 साफियों को आपने बेरोजगार किया, और यहां पे साफी अगर मुख्तलिफ 12,000 का मतलब 12,000 नहीं है, उनके साथ जितने भी सबलिंग्स हैं, जो वाबस्तगान हैं, वो भी तो सारे 12,000 खानदानों की खानदान हो गए ना। और यकीनी तौर पे, और फिर आपने जो चीजें आपने हुकूमत में रह के की हैं
ابھی تک ہماری مجھے لگتا ہے کہ میڈیا انڈسٹری اگلے 2-3 سال تک بھی اگر بالکل حالات بہتر کیے جائیں تو اس کے باوجود بھی سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، اور وہ لوگ جن کا کیریئر آپ نے تباہ کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف آپ ریڈیو پاکستان سے 20-25 ہزار والے آپ لوگ نکالتے ہیں، اور کیوں نکالتے ہیں؟ پسند ناپسند پہ، اگر میرٹ پہ کہیں سے کوئی نکالا جائے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جرنلسٹ تھے، پسند ناپسند پہ آپ نکالتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ ان کی بات تک نہیں سنتے ہیں۔ تو سابقہ دور جو تھا، یہ بھی ہوا، واپس آتے ہیں، لیکن ناظرین اس وقت فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ جناب شہزادہ ذوالفقار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فیضی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ بلوچستان، کوئٹہ، وہ آگ کی کوئی شدت کم ہوئی بلوچستان میں؟ نہیں، بس وہ کبھی معاملات کو ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی خراب آئے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوتا رہتا ہے۔ شہزادہ صاحب، 2-3 باتیں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ کی قیادت میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی سکھر، ہر جگہ پہ احتجاج کیا، ملک گیر احتجاج بھی ہوئے، وہ پونے 4 سال میں ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کیسے دل پہ گزری، کچھ وہ بھی بیان کیجیے گا، اور آئندہ کیا امیدیں ہیں، کیا ہمیں ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی کہا کہ آزادی صحافت پہ کوئی قدغن نہ لگنے دی جائے گی، نہ اس کو برداشت کیا جائے گا۔ دیکھیں، بالکل ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا، اور ایک گلہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی تھا کہ 2016 میں وہ پیکا قانون لے کے آئے، اس کے بعد پھر انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ واقعی اس میں کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ہم امپرومنٹ کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا کر ایک ایسا کام کرنا چاہتے تھے جو ہمارے پاس رہی صحیح ہماری کوئی آزادی تھی اس کو بھی سلب کرنا۔ دوسرا یہ انہوں نے کیا ہے، ایمرجنسی میں ہمارے ساتھ جیک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، جس میں سی پی این ای بھی ہے، اے پی این ایس بھی ہے، پی بی اے بھی ہے، ایم اینڈ بھی ہے، اور ہم بھی ہیں۔ وہاں ہمارے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن شروع کیا کہ چلیں بھائی ہم پی ایم ڈی اے نہیں لاتے ہیں، فیک نیوز کو روکنے کے لیے اور اس کے خلاف کون سا قانون بنائے۔ ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کہ ٹھیک ہے۔ اچانک پتہ چلا کہ وہ آرڈیننس لے آئے، پیکا آرڈیننس لے آئے، اس دن کے بعد ہم نے بائیکاٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہو رہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میں بھی سن رہا تھا گفتگو، 12,000 صرف جرنلسٹ نہیں ہے، میڈیا ورکر بھی اس میں شامل ہے۔ میڈیا کے وہ لوگ جو ڈرائیور ہے، جو کیبل جو کھینچنے والا بندہ ہے، جو کیبل کو کھینچتا ہے، ٹیکنیشین ہے، یہ سارے شامل ہیں۔ پچھلے اتنے عرصے میں ہمارے جو ہوا میڈیا انڈسٹری کا جو ایک بالکل آپ ڈاؤن فال آیا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں صرف ایک اخبار میں جو خود انہوں نے، کیونکہ میں ویج بورڈ میں بھی رہا، ویج بورڈ میں آن ریکارڈ ہے کہ ایک اخبار کہتا ہے کہ 600 سے 700 لوگ صرف ہم نے ریسرچ سیل سے فارغ کیے ہیں لوگوں کو، ایک صرف ریسرچ سیل سے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا، اور بڑے بڑے اخبارات، چھوٹے اخبارات، تو کافی جو ہے ایفیکٹ ہوا۔ ایون ریجنل کوٹا ختم کیا گیا، جو ایڈورٹائزمنٹ کا ریجنل کوٹا ختم کیا، ریجنل اخبارات کا جو کوٹا ختم کیا، اس سے بڑی پیمانے پر بے روزگاری آئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ایک زبان دی ہے کہ ہم آزادی صحافت کو انشور کریں گے، ہم میڈیا انڈسٹریز کے ساتھ پورا تعاون کریں گے کہ جس سے بے روزگار ہونے والے لوگوں کو واپس جو ہے وہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں اور دوبارہ ان کو لے لیا جائے۔ دو چیزیں، اور ہم چاہتے بھی دو ہیں، ایک آزادی کی بات اور میڈیا ورکرز کی بات۔ ہماری میٹنگ جاری ہے میڈم مریم اورنگزیب کے ساتھ، ابھی شاید ویڈنسڈے کو ہماری میٹنگ بھی ہوگی، اور ان کے ساتھ ہمیں جیک نے ملنا بھی ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے ایسی ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے جس میں میڈیا ورکرز کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ ہو، میڈیا ہاؤسز جو ہیں اس کو ریسپیکٹ کریں، اور دوسرا گورنمنٹ سے متعلق جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی حل ہو، میڈیا ہاؤسز کے جو آنرز ہیں ان سے متعلق جو ہمارے جو ہے وہ ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوں۔ گورنمنٹ اپنا رول ادا کرے تاکہ ایک پازیٹیو رول آئے سب کے سامنے۔
ٹھیک شہزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اب اقتدار میں نہیں بھی ہیں تو تب بھی میڈیا کو تاب کا نشانہ بنانا یا پرٹیکولرلی کوئی پن پوائنٹ کر کے رپورٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی، یہ وتیرہ حکمرانی میں بھی تھا اب بھی ہے، ان کا کیا علاج کریں گے ہم؟ دیکھیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ میڈیا سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کی لڑائی ہے پولیٹیکل پارٹی سے، آپ کی لڑائی ہے حکومت سے. ہم پارٹی اس میں نہ بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ، یہ کوئی بات ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور کسی میڈیا کو بھی نہ چھوڑیں اور کہیں کہ میڈیا والے کیسے اندر آ گئے. اور وہ خان صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کرنے کیا جا رہے ہیں. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اب خان صاحب کو کوئی بتائے. میری خواہش ہے کہ میں اس پریس کانفرنس میں اگر کبھی ہوا تو ان سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے تو سوشل میڈیا کو پی ایم ڈی اے لا کر اور پیکا آرڈیننس لا کر آپ تو جرنلسٹوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بغیر کسی اس کو 6 ماہ کو آپ نے اختیار دے دیا تھا کہ اس کو گرفتار کر کے لے جائے. کسی کورٹ سے اجازت نہیں ہے وارنٹ کی اس کو. آپ تو سوشل میڈیا کے ساتھ یہ کر رہے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا ہی کافی ہے، اتنی امپورٹنس اس کی ہے، اتنی وہ ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب اصل میں اس وقت سب کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. وہ اداروں سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، وہ جوڈیشری سے بھی لڑنا چاہتے ہیں. آج وہ جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ جب انہوں نے دیا تھا اسمبلی بحال کرنے کا، انہوں نے ان کو توڑ دیا تھا، اس وقت وہ کورٹ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اب کورٹ نے جب کہا کہ ان کو آنا چاہیے اور وہ آ جائیں، پیسفل احتجاج کر لیں، اب وہ کورٹ سے توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہیں. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، پھر ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو میڈیا ہو، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو، خان صاحب نے سب سے لڑائی لڑی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھتا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں. جی شہزادہ صاحب، میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے گی، الزامات عائد کیے جائیں گے، اس کو میں کیا سمجھوں، کیا صحافت کی کون سی قسم ہے، یہ کون سی صنف ہے؟ دیکھیں، عارف یوسف بھائی ہمارا دوست ہے، اس نے پشاور میں جو سوال پوچھا، مجھے بتائیں کہ کیا ایک نیشنل لیڈر کو یہ وہ حق بجانے میں کہ اس طرح کا جواب دے کہ جی میں بہت سخت جواب دے سکتا تھا، میں نہیں دوں گا. ارے بھائی، آپ اس کے جتنا سخت سخت تو سوال کریں، آپ اس کا جواب دیں. آپ کوئی چور تو نہیں ہے. آپ کوئی مجھے بتائیں کہ آپ لیڈر کہتے ہیں، آپ نے 3.5 سال حکومت کی ہے، پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ سوال کا جواب دیں. تو برہم ہونے کی بجائے آپ وہ کریں. اور دوسرا سوشل میڈیا، دیکھیں انہوں نے یہی سوال کیا کہ امریکہ نہیں کر سکا کی بورڈ اور آپ کے موبائل سے جو ہے نا وہ انقلاب برپا کرنا جو آپ برپا کرنا چاہتے ہیں. وہ غلط بات نہیں کی، آپ اس کا جواب دیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا نیریٹو غلط ہے. یہ اصل میں یہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ لڑائی نہ لڑیں، آپ اپنا مقصد بیان کریں، لوگوں کو اپیل کریں. اور یہ جو آپ نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہی اس نے بات کی ہے، عارف یوسف نے پوچھا ہے کہ آپ کے اپنے کارکنوں کو کیا میسج دیں گے. آپ نے نفرت کی سیاست آپ بتائیں مجھے کہ اتنی بدتمیزی سیاست میں اگر انٹروڈیوس ہوئی ہے کس نے کی ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو گالی گلوچ تک ہے. ابھی مجھے ہم جب دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو چاہے اس کی مرضی، کسی کو جو گالیاں دینے پر پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے ان کو بھگتنا پڑے گا. اگر وہ یہ سیاست آج بو رہے ہیں، کل وہ کاٹیں گے بھی، ان کے لیے بھی لوگ ایسی گالی گلوچ کریں گے اور اسی طرح وہ کریں گے. بہت شکریہ جناب شہزادہ ذوالفقار. اسلام آباد آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. نہیں یار، آپ کے بھی کسی رشتہ دار نے ایوان صدر یا پی ایم ہاؤس یونیورسٹی سے کوئی ڈگری شگری لے لی ہے یا نہیں لے لی؟ نہیں، ہمارے تو کسی رشتہ دار نے نہیں لی ہے یہ ڈگری. داخلہ بھی نہیں ہوا؟ دیکھیں، یہ جو ڈگریوں کی اور یہ جو اس طرح کی جو بندر بانٹ ہے، میرا خیال ہے صحافی جو ہے اس کے کچھ صحافت کے کچھ اصول اور ضابطے ہمیشہ سے رہے ہیں اور وہ ہم سب فالو کرتے آئے ہیں. شاید اسی لیے ہے تو وہ باقیوں کو بھی پکڑ سکتا ہے نا کہ جی بالکل. اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو حالانکہ خان صاحب نے نیوٹرل کے لفظ کا مطلب بدل دیا ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم باعث نہ ہوں کسی ایک پارٹی کی طرف، کسی ایک طرف. لیکن جو روایت چل نکلی ہے
وہ یہی ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ پھر کیونکہ اب جب ہم نے اپنے ان دوستوں سے پوچھا کر دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ جب ہم نے اپنے ان دوستوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اگر آپ ایک طرف چل نکلے ہیں، ایک پارٹی کے جو ہیں وہ ورکر بن گئے ہیں، جیسے کہ عون شرازی بھی ذکر کر رہے تھے جن ہمارے دوستوں کا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سروائیول کا طریقہ یہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے سروائیول کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کیا. میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتی. سروائیو ان لوگوں نے بھی کیا ہے جن لوگوں نے کسی پارٹی کی جو ہے وہ ورکر کی حیثیت سے کام نہیں کیا. جو دیکھیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے بات کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کا ڈھنگ ہے، تو آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے بات کرنے کے لیے، آپ فیکٹس نہیں جانتے، آپ فیکٹس کے مطابق کام نہیں کرنا جانتے، تو پھر یقیناً آپ ٹارگٹ ہوتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت، کسی بھی حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی صحافی کو ٹارگٹ کرے، اور کسی صحافی کو بھی اس طرف بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پھر وہ اس کے لیے جو صحافی لفظ ہے، اگر آپ نے ورکر کی حیثیت سے کام کرنا ہے تو آپ پھر یہ اپنے ساتھ سے صحافی کا ٹیگ ہٹا دیں، آپ پھر پولیٹیکل ورکر بن جائیں، آپ پھر صحافی نہ کہیں خود کو. لیکن اگر دکھیلا جائے گا، اگر ماحول ایسا بنا دیا جائے گا، وہی اب ہر بندہ آپ جیسا سیانہ تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ نہیں یار میں جانور نہیں ہوں، میں تو پھر ایک طرف ہونے لگا ہوں، تو اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی کو زبردستی تو کسی بھی طرف نہیں ہانک سکتے نا آپ. لیکن یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ اس پر آپ خود نہیں عمل کر سکے فیضی صاحب. 4 سال آپ نے بے روزگاری بھگتی ہے، تو اگر یہ بات ہوتی تو آپ بھی کسی ایک طرف ہو جاتے. لیکن جو صحافی ہے جس کی ایک جس نے صحافتی جو نارمز ہیں ان کو فالو کرنا ہے، وہ یہ سب نہیں کر سکتا. اور میرے خیال میں یہ وہ بنیادی تربیت ہے، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ایک صحافی کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہم نے اڈاپٹ کیے، ہم پہ بھی بہت الزامات لگے ہیں. ہمیں ابھی خان صاحب نے جاتے جاتے یہ کہتے گئے اپنے ان کے لوگ کہ جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک خط لکھا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اور وہ جو لیٹر کنسپریسی ہے، ہم کیونکہ دیکھیں ہم کرسپونڈنٹس ہیں. تصویریں بھی چلی ہیں، آپ لوگوں کی بھی چلی ہیں. جی بالکل تصویریں چلی ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر کیونکہ چلانے والوں نے چلائی ہیں. لیکن اس کو کنڈیم کیا گیا ہے تمام جو ذی شعور اور صاحب رائے صحافی ہیں، اور جو ہمیں جانتے ہیں، ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار کو جانتے ہیں. ہم آج تو نہیں آئے نا صحافت سے 18 برس سے. جی بالکل. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر آ کے یہ بھی بولیں گے کہ ہم نے اپنے تئیں اپنے دوستوں کی اور اپنے جو اب نوجوان آ رہے ہیں، نیو کمرز جو ہیں، ان کی ٹریننگ بھی کیسے کرنی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ میڈیا جو اور صحافت جو ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر توازن پیدا کرے، تلخیاں کم کرے اور جو بے راہ روی ہے اس کو ختم کرے، شعور کی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کرے. پیغمبرانہ اور صاف کا حامل یہ شعبہ ہے. لیکن ہمیں بھی کیوں بریکٹ کر دیا جاتا ہے اور ہمیں بھی کہہ دیا جاتا ہے اوے نیوٹرل ہو جاؤ گے تو جانور کہہ دیں گے. لہٰذا ہم نے وہ بھگتا بھی ہے. اور پھر جس طرح بے روزگاریاں بڑھیں،
حالانکہ 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی, 50 لاکھ گھر ملنے تھے, وہ سب کچھ نہیں ملا, وہ ماضی ہو چکا. آگے ٹریننگ کیسے کریں گے, مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے ہوگا, اسی پہ بات چل رہی ہے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترمہ نیر علی, عابد عباسی صاحب اور شیرازی صاحب. عابد عباسی صاحب, ٹریننگ بھی کرانی ہے کوئی, یا بس صرف نعرے اشارے لو آگے لو کار؟ اچھا فیض صاحب, پہلے تو ایک میں یہ نعروں پر ذرا بات کر لوں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی آپ کو اگر لکھتے تھے, کوئی آپ کی ڈسینٹنگ وائس ہوتی تھی تو گورنمنٹ اس کے آپ کے خلاف جس طرح کوئی بھی ایکشن لے واٹ ایور, تو اگر اس کو پرچے جیل مختلف پڑتے تھے. اب ماضی کے اندر دیکھا تھا ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے جو رہنما نے کوڑے کھائے, ایک ہیرو کی صورتحال بنتی تھی. اب کی بار کیا ہوا, اب کی بار صورتحال چینج کی گزشتہ گورنمنٹ نے, اور خاص کر جس پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اب ان کے خلاف کوئی لکھے گا تو ان کے اس کے اگینسٹ انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر ٹرولنگ سٹارٹ کر دی. اب وہاں پر گالیاں لکھی جاتی ہیں, ان کو دباؤ میں لایا جاتا ہے. اب اس کا خاندان پڑے گا جو لکھنے والا ہے, اور اس قدر دباؤ میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ لکھنا ہی چھوڑ دے. ایک نئی ٹرم اختیار کی گئی, یہ انتہائی خوفناک ہے. دوسری بات, جہاں تک ٹریننگ کی ہے, میں اس کے اندر یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ دیکھیں ہماری خواتین جرنلسٹ اینکرز, اسی طرح جی ہاں راؤنڈ کے بعد آپ سے بھی پوچھوں گا, ہماری اپنا کیا نام ہے مائرہ تھیں, اسی طرح باقی اینکرز جو ہماری خواتین اینکرز ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح وہ, حتیٰ کہ جو ہمارے مرد اینکرز ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح جو اپنی رائے رکھتا ہے یا رائے کا اظہار کرتا. اب جہاں تک بات ہے ٹریننگ کی, تو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ ماضی کے اندر بھی کوشش کی, اور اب بھی ہم نے جو ایک سیریز ہے وہ سٹارٹ کی ہے جس کے اندر ایتھیکل جرنلزم, جس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے, اور ہم نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو اسٹیشن ٹو اسٹیشن, خاص کر جہاں راولپنڈی اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں, ان کو آن بورڈ بھی لیا گیا ہے, ان کو ٹریننگ کا حصہ بھی بنایا گیا ہے. ان کو دور جدید کے جو تقاضے ہیں, خاص کر جس طرح ہم ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اس کے استعمال کے لیے, اور اس کو کیسے آپ جرنلزم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کس طرح آپ اس کو ایک ٹول کے طور پر یوز کر سکتے ہیں, ہم اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کے اندر بہت دلچسپی کا جہاں مظاہرہ کر رہے ہیں, مزید دلچسپی کا مظاہرہ یہ برقرار رکھا جائے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو آج کے ان تقاضوں کے مطابق ہم کر کے چلیں گے. اور اس کے اندر اللہ کرے ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ انتہائی ثمرآور ثابت ہوگی. اور یہی ایک اب راستہ رہ گیا ہے کہ آپ جو اس وقت جو ویو ہے گلوبلائزیشن کی, اس کے اندر اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھ. پہلے ہم کوئٹہ گئے تھے, اب ہم چلتے ہیں لاہور. سیکٹری لاہور پر جناب عبد المجید ساجد ہمارے ساتھ فون لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فیضی صاحب. جناب مجید ساجد صاحب, یہ فرمائیے گا, یہاں بات ہو رہی ہے, میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نیر علی صاحبہ, عابد عباسی صاحب اور اون شیرازی صاحب. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ماضی گزر گیا, جتنی قدغنیں تھیں, جس طرح ہمیں نشانے بنائے گئے, اور لاہور کے جرنلسٹ کو بھی اس میں رضوان رضی ہوں, عمران شفقت ہوں, عامر میر ہوں یا دیگر صحافی, ان کے مقدمات بھی ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن ورکرز کی جو معاشی حالت ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کیا احوال ہے اور امیدیں کیا ہیں اس حکومت سے آپ کی؟ احوال تو آپ سارے جانتے ہیں, میرے جو آپ دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بیٹھے ہیں, یہ سارے نمائندے ہیں ہمارے, اور ان سب کو بھی معلوم ہے بہت برے احوال ہیں. پچھلے 3-3.5 سالوں میں دیکھیں, ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر حکومت نے آ کے کوئی تھوڑی بہت قدغنیں جو ہیں وہ لگائی ہیں, آپ کہہ لیں میڈیا پہ, میڈیا ورکرز پہ, لیکن پچھلے 3 سالوں 3.5 سالوں میں بدقسمتی سے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اب ایک تو ہم آگے کی بات کرتے ہیں, ہم ظاہر آپٹیمسٹک لوگ ہیں اور ہمیں امیدیں بھی ہیں. پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی تو بے شک پیکا ایکٹ کا نفاذ کیا گیا, لیکن اس کو یہ حکومت یا کوئی بھی ادارے جو ہیں وہ ایک تھریٹ کے طور پہ رکھتے ہیں کہ جہاں کوئی ضرورت ہو, جہاں چیزیں صورتحال قابو سے باہر ہو جائیں, وہاں وہ ایکٹ جو ہے نا وہ موجود ہو. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس ایکٹ کا ناجائز اور بے دریغ جو ہے نا استعمال کیا جائے. وہ صرف ایک قانون کا ایک شیلٹر کہہ لیں دینے کے لیے ایسی چیزیں یقیناً ریاستوں کی اور حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہیں. بس اب یہی ہے کہ نہیں ان کی تو جو ضرورتیں ہوتی ہیں, ہماری کیا ضرورتیں ہیں وہ بھی تو بیان کیجیے گا نا. لاہور پریس کلب کی کیا ضرورتیں ہیں؟ ہمارے دیکھیں جو
लाहौर की जो सूरत हाल है मुआशी तौर पे, वैसे तो ओवरऑल मीडिया में जो है ना वर्कर्स बेरोजगार हैं, उनकी तनख्वाहों में कट लगे हैं, कई इदारे इवन बंद भी हो गए हैं। लाहौर प्रेस क्लब की भी अगर हम बात करें तो पिछली जो हुकूमत थी यहाँ लाहौर में, उस्मान बुज़दार साहब हमारे वज़ीर आला, वो हमारी 2 करोड़ से जो ग्रांट है वो 50 लाख करके गए। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई ग्रांट या कोई चीज वो बढ़ने की बजाय वो कम की गई है। मतलब इससे एक ये मिसाल है कि नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਗੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ थी, क्या हो गया? हमारे पास हम सिफारिश नहीं करवा सके, कह लें हमारी ये गलती कह लें। लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि चीजें बहरहाल देखें, इंस्टीट्यूशनल जो चीजें होती हैं वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वो एक मुआहदात होते हैं। हुकूमत अगर कोई हाथ नहीं रखेगी वर्कर्स पे, ये क्लब जो है वो बिलखसूस प्योर वर्कर्स का इदारा है, वो अगर उनको हमको थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, या बैठे लोग भी, आप भी जानते हैं कि वो हम बड़े जायज तरीके से उनको उनकी जो बाहर की जो मुसीबतें हैं और जो इदारों के अंदर जो उनके हालात हैं वो वहाँ आके थोड़ा सा जो है ना एंटरटेन होते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, थोड़ा इजी होते हैं, और वहाँ हम उनको जो है ना कुछ फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो अब हम उसमें भी बहुत बुरे फंसे हुए हैं और मुसलसल हमने जो है ना वो कहा है और उसके लिए परसू कर रहे हैं। समरी भी इवन बन गई हुई, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब आए थे लाहौर प्रेस क्लब, मैं कुछ तस्वीरें आपकी देख रहा था, तो कोई आगे मामला, कोई वज़ीर आला पंजाब, वफाकी हुकूमत, उसके साथ कोई गपशप हो रही है? जी बात हो रही है, तारड़ साहब से भी मुलाकात हुई थी मेरी, उन्होंने भी वादा किया है कि हम ये करेंगे। इनसे हमें तवक्को है इस लिहाज से कि ये थोड़ी चीज़ों को बेहतर जानते हैं, पहले दूसरों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और तवक्कुआत तो बहुत अच्छी हैं कि वो ये चीज़ों को देखें। और इसके साथ साथ जो मीडिया वर्कर्स के जो हालात हैं वो उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें, को मीडिया ओनर्स के ज़रिए, मीडिया हाउसेज के जरिए, वो बहुत बुरे हालात हैं। वो मैं समझता हूँ कि इनको अंदाजा है, अगर इनको कोई वक्त मिलता है तो इनसे हमें तवक्को बहुत है कि ये करेंगे, क्योंकि ये अभी अपोजिशन देख के आए हैं और ये हमारे साथ मुख्तलिफ, आपके साथ, हमारे साथ लाहौर, इस्लामाबाद में हमारे साथ मुजाहरों में शिरकत करते रहे, तो इनको बड़ी अच्छी तरह इदराक तो है। लेकिन एक हुकूमत में आने के बाद कुछ चीजें जरा बदल भी जाती हैं, लेकिन हम बहरहाल उनके राब्ते में हैं, परसू कर रहे हैं, और तो भी बहुत है। वो तो साजिद साहब बदल जाती है जब आप इलेक्शन से पहले आप भी बड़े वादे कर रहे होते हैं। जब ये तो प्रेस क्लब की उम्मीदवारों का भी यही हाल है, तो इन्हों का क्यों नहीं होगा? नहीं हम नहीं बदलते, हमने इधर ही रहना होता है, ये जाहिर है कोई हमारा तो तरह का सीन नहीं है। लेकिन ये है कि आप कह लें कि हाँ ना यार, वो स्कील गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाह रहा था लाहौर से तो कम से कम हंसी आनी चाहिए ना। तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है, हमें इनसे तवक्को है, हम तवक्को बांधे हुए हैं और इनसे ही हमें बेहतरी की उम्मीद है। अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे, जो हमारे साथ मुजाहरों में थे, ये भी हमारे साथ वो मुजाहरा करें जिससे कम से कम हमारे मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल मजीद साजिद आपके वक्त का। राजी साहब, वो स्टोरी लंबी हो जाती, गाना चना पालना चाहिए ना, हंसना भी चाहिए, क्योंकि हम वाकई, मैं ये समझता नहीं यार, और सारे मेरे दोस्त जितने भी कलीग हैं, कि जितना कर्ब हम फील करते हैं, जितनी चीज़ें हम देखते हैं, वो वज़ीर दाखिला भी उतनी जल्दी वो मातम नहीं देखता, मैयत नहीं देखता, हम पहले से देख रहे होते हैं और साथ बच भी रहे होते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई गोली, आंसू गैस का शेल या मुजाहिरीन का ही पत्थर आ सकता है। लिहाजा थोड़ा थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। शराजी साहब, आप बड़े सख्त जुमले बोलते रहे अपने मुजाहरों में, तकरीरों में, मुझे ये बताइएगा, ट्रेनिंग की बात ही है, हमारे जो ऑलरेडी इस फील्ड में लोग हैं, मैंने ये नोट किया, जो ही उनको कहा ना यार ये लफ्ज़ सही नहीं बोल रहे, तो कहता मैं बहुत बड़ा लामा हूँ, मुझे भी और हमारे सीनियर्स को भी क्या दोबारा से असर नौ कोई ज़बान ही सीख लें यार, कोई लफ्ज़ ही सीख लें, कोई हुर्मत का ही पता चल जाए, उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सारे चौधरी गुलाम से नहीं है। ये देखें, ये एक अलमिया है कि मौजूदा साफ़ी जो है उसने पढ़ना कम कर दिया है। आज जो साफ़ी, आज का साफ़ी है, मैं नए साफ़ियों की बात कर रहा हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो
ایک اخبار بھی پورا نہیں پڑھتا ہے. ایک انٹرنشپ کے لیے لڑکا آیا, اس نے میس کام میں ماسٹر کیا, میں نے پوچھا اسے کہ آخری بار اخبار کب پڑھا تھا, تو 6 ماہ پہلے اس نے پڑھا تھا. یہ ضرور ہے ہمارے اندر بھی ایسے مسائل ہیں جن کی جانب ہمیں نظر کرنا ہوگا. لیکن جس ٹاپک پہ تھوڑی سی پہلے بات ہو رہی تھی میں ذرا بات کر دوں. وہ نیر علی سے آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی ڈگری ملی. وزیر اعظم ہاؤس عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی بنے گی اور گورنر ہاؤس کی دیواریں میں گراؤں گا. انہوں نے کہا تھا یوسف زئی نے یہی تو پوچھا ہے جس پہ وہ سیکھ پتہ ہے کیا عمران خان صاحب عادی تھے نا, کرکٹر ہے نا, کہتے ہیں میں نیوٹرل امپائر لایا تھا, وہ عادی تھے اور پچ کے, وہ بیٹنگ پچ کے عادی تھے. ان کا دل تھا میں کھڑا ہوں گا, بال آئے گی, چھکے ماریں گے. انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے عارف یوسف زئی کی شکل میں ایک فاسٹ بالر آ گیا نا, وہ بیلا بالر جسے پنجابی اور ہے بھائی, وہ پنجابی کہتے ہیں وہاں پہ کیسے لوگ ملیں گے, بیلا بالر. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو بالیں پناہ بنا کے دی جائیں گی نا. وہی صافی آپ نے دیکھا بنی گالا میں نے سوال کیا تو چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب نے میرا گلا گردن پکڑ لی نا. انہوں نے کہا خان صاحب سے سخت سوال ممکن ہی نہیں ہے. تو خان صاحب چلتے ہیں, خوراک ہے جڑی نرم ضروری, یہ سوال تو سخت ہو سکتا ہے نہیں یار یقینی طور پہ. اب دیکھیں خان صاحب بہت سوال تلخ کر دیتے ہیں, پھر بندہ آگے پھر روکنا بندہ. لیکن یہ حق نہیں کسی کو دیا جا سکتا گردن پہ کوئی نہیں رکھنے کا. اور آپ دیکھیے اس پہ ہم نے مظاہرہ کیا ان کے لیے, مذمت کی, اور پھر سے اس کا ایک سخت امپریشن, مطلب ایک رد عمل آیا, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں رک گئیں, ورنہ آگے جا کے اس انداز میں مزید چیزیں جو ہے وہ سنگین ہوتی. بہرحال جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بالکل میڈیا کو اپنی تطہیر کی ضرورت ہے. میڈیا کو اپنے حوالے سے چیزیں دیکھنے کی نہ صرف ٹریننگز کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک سینئرز کی قدر, وہ عزت, وہ سیکھنے کا ایک جذبہ, جنون تھا, وہ بھی نہیں رہا. اور جو بات پہلے ہو رہی تھی, جو پہلے بات سروائیو والی کی جا رہی تھی نا, وہ جب چیزیں آ گئی نا, جب کہا گیا کہ جی بس آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے حق میں ویلاگ کر دینا ہے, آپ نے 4 ٹرینڈ میں ٹویٹ کر دینے ہیں, آپ نے جناب فیس بک پہ ہمارے حق میں لکھ دینا ہے, تو بس جی اب صورتحال یہ ہے. اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں, 25 سال سے جرنلزم کرنے والے لوگ ابھی بائک پہ ہیں, اور وہ جو سوشل میڈیا اور کسی کا ماؤتھ پیس ہے اور کسی کے لیے صحافت کر رہے ہیں, وہ جناب آج کل بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تو یہی فرق ہے, اس میں ہماری میڈیا شکر کرو وہ ہیلی کاپٹر نے استعمال کرنے شروع کر دیے. ہیلی کاپٹر والے بھی ہیں, جہاز والے تو کہیں, لیکن سواری بڑی سستی ہو گئی تھی. ویسے آپ دیکھیں نا, ماضی بڑی سستی سواری کر دی تھی انہیں ہیلی کاپٹر, 55 روپے, وہ ابھی بھی سستی ہے. خان صاحب جو کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے تو رکشہ بنایا ہوا ہے, چنچی رکشے کی طرح. وہ انہوں نے جناب وہاں سے ثوابی سے اڑ کے مردان جانا ہو, وہاں سے وہ تو سرکاری بالکل وسائل کو. اور خان صاحب کہتے تھے اچھا پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے جلوس ہو رہے ہیں, آپ ایک لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں, آپ ایک پورے صوبے کی انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں, مرکز پہ ایک حملہ ہو رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو پھر اتنی گندی سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں, نہ بہن کا خیال کیا جاتا ہے, نہ ماں کا خیال کیا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. اور اس پہ پھر آج میں آپ کے دیکھنے والوں کو کہتا ہوں, آپ چلے جائیں کسی صحافی کی وال پہ, میری وال پہ ہی چلے جائیں, اس کے نیچے دیکھ لیں گالیاں جنہوں نے دی ہیں, ان کی ڈیپیاں دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل کہانی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. 2 سوال اب میں کروں گا تاکہ واپسی کی جانب, بس اب صرف یہ بتا دیجیے ٹریننگ, اور اگر اسلام آباد پھر آیا جاتا ہے تو کیوں آیا جا رہا ہے, جلدی دیکھیں. جب پہلے آمد ہوئی تھی خان صاحب کی, تو جو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد بازی میں وہ آ گئے, انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ جب جائیں گے تو وہاں پر بیٹھنا بھی ہے, ہمیں لوگ بھی چاہیے ہوں گے. حالانکہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے خان صاحب کا پہلا جلسہ جو ہے وہ کور نہیں کیا ہے. پھر ایک بڑا جو معاملہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو جلسے تھے اس میں اور اس جو ریلی تھی اس میں فرق کیا تھا. اس میں فرق یہ تھا کہ وہ جو حکومتی مشینری, سوائے اس کے کہ کے پی حکومت کے جو سورسز ہیں وہ بے دریغ استعمال ہوئے, اس کے علاوہ وہ جو حکومتی مشینری استعمال ہوتی تھی, یا پہلے پہنچتے تھے, بڑے بڑے سٹیج بنے ہوتے تھے, لائٹیں, ایکشن, ڈی جے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ہیں, تو وہ اس بار نہیں تھا. تو وہ جو ورکر آیا, جو کسی بھی وجہ سے آیا, موسٹلی تعداد تو ہمیں جو ہے وہ کے پی سے آنے والے لوگ تباہ کا سامان اس تو جس بھی وجہ سے آیا وہ, لیکن وہ ظاہر ہے ایک سیاسی ورکر ہے, ایک سیاسی فالوور ہے, وہ بندہ آیا ہے, لیکن وہ جو امیدیں لے کر آیا تھا اس کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ
اس بار جو ہے وہ خان صاحب کے پیچھے اسٹیٹ کا وہ سارا جو پیسہ تھا وہ بھی نہیں تھا, ریسورسز بھی نہیں تھے. اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس بار جو ہے وہ اسٹیٹ میڈیا بھی اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں تھا, کیونکہ پچھلا جو جلسہ میں نے کور کیا خان صاحب کا, میرے ساتھی جو فیلڈ میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ میرے رائے سے اتفاق کریں گے. آپ بھی اس دن فیلڈ میں ہی تھے, لیکن آپ کو کہیں سے اندر جانے کا راستہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ ہمیں بھی نہیں ملا تھا. صرف اسٹیٹ میڈیا کور کر رہا تھا, اور وجہ یہی تھی کہ تعداد بھی انہوں نے اسٹیٹ میڈیا نہیں دکھانی ہے, کون سا حصہ دکھانا ہے, کون سا حصہ چھپانا ہے. ون لائنر باسی صاحب کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہے. ون لائنر سر دیکھیے, وہ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے اقتدار کے لیے ان کو الیکشن چاہیے, الیکشن کے لیے وہ آئیں گے. اور میں صرف یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ساتھ اس لحاظ سے کہ ہزار رائے پر کسی طرح کی کوئی قدغن موجودہ گورنمنٹ ماضی یا آنے والی سے کسی صورت کوئی قبول, ہم لڑائی لڑیں گے. دوسری بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاں اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ آپ جرنلزم کا احترام کریں. تیسری بات چھوٹی سی ساتھ سے ایڈ کر لوں گا کہ چونکہ انہوں نے اگر کے پی کے سے ہی آنا ہے تو اس کا مطلب پھر سے وہ اسی لاؤ لشکر سے آئیں گے, اور وہ الیکشن پر ہی زور دے رہے ہیں کہ ان کا الیکشن شاید اس وقت پاپولرٹی ان کی وہ سمجھ رہے ہیں زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے وہ پہلی بار بھی تیاری کے ساتھ آئے کے ہاتھ میں پہلی بار بھی تیاری جب یہ کہتے تھے الیکشن کرا دو نہیں مانتے, ہوں وہ کہتے ہیں الیکشن کرا دو. اب ان کے ہاتھ میں ہے نا, جمہوری طریقے سے ہیں اور عدم اعتماد کے بعد آئے ہیں. یقینی طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہم یہ طے کریں گے کہ الیکشن کب ہونا ہے. اور جب پی ڈی ایم الیکشن مانگ رہی تھی اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپوزیشن کے اتحاد تھا, تو خان صاحب کہتے تھے کہ جو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین اس پاکستان پیپل پارٹی کے, ان کے بارے میں جناب ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کے لیڈر ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ یہ ہم سے الیکشن مانگیں گے, ہم ان کو الیکشن دیں گے. اب یہ الیکشن مانگ رہے ہیں, لیکن ایک چیز واضح ہوگی جواد فیضی صاحب, پنجاب بند, کوئی چیز پنجاب سے تحریک انصاف کی نہیں نکلی. چند لوگ لاہور میں تھے, جنوبی پنجاب جی ٹی روڈ کوئی چیز نہیں, سندھ میں ہمیں چند لوگ کراچی میں نظر آئے, باقی سندھ خاموش. بلوچستان میں کے پی کے سے جو لوگ آئے, خان صاحب کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی زیرو, اور خود مان رہے ہیں سچے. پہلی بات خان صاحب کی مجھے سچی لگی ہے کہ میں بھائی فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ نیر آپ کا, باسی صاحب آپ کا, اور شرائی صاحب آپ کا. اللہ تعالیٰ سمیت ہر ایک کی نیت میں اخلاص پیدا کرے. اور یہ چیز بڑی واضح ہے, ہم ماضی میں بھی کہتے رہے اسی چوتھا ستون کے پلیٹ فارم سے, وہ جناب شہباز شریف ہوں, وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں, وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں, وہ کوئی بھی جرنلسٹ ہو, وہ کوئی بھی عالم فاضل ہو, ہر ایک کو آئین کے تابع رہنا ہوگا. کوئی ما فوق الفطرت نہیں ہے, کوئی ابو دا لا نہیں ہے. اور جو یہ کوشش کرے گا اس کے خمیازے پہلے بھی بھگتے ہیں, اللہ نہ کرے دوبارہ سے بھگتنے پڑے. میڈیا پہ پابندی نہ لگے گی نہ برداشت کی جائے گی, یہ میرے دوستوں کا کہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بات کو کھل کر کہتے بھی ہیں, لیکن ہمیں بھی یہ احساس ہے جب ہمارے بچے بھی اوئے اماں یہ دے دو, اوئے ابا انج کر دے, ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے. اور کسی بھی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے. میرے لیے چائے لانے والا بھی اتنا ہی مقدم ہے, اور میرے لیے حضرت صاحب بھی اتنا ہی مقدم ہے جتنا کسی انسان کو ہونا چاہیے. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اور اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.